बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर एक नए वीलॉग के साथ। जी आज हमारा मौजू है 26वीं आइनी तरमीम बिल आखिर मंजूर, लेकिन इसके मुज़मरात असरात क्या होंगे। जी नाज़रीन, ये हमारा एक कानून और आइन पार्लियामेंट इसके हवाले से हमारा एक सेगमेंट है, और आपको जो नज़र आ रहे हैं बिल्कुल आप जानते हैं, नाम और कानूनदान है मोहतरम रमज़ान खालिद जोया साहब, जिनकी ज़िंदगी गुजरी है कानून पढ़ते पढ़ाते और कानून पर अमल दरामद कराने के लिए अमली तहरीक में हिस्सा लेते। भले वो किसी सियासी जमात का हिस्सा हैं या नहीं है, लेकिन जमहूरियत और जमहूरी रवादारी और पासदारी के लिए उनकी ज़िंदगी गुजरी है। तो अब आज हमने इनसे रब्ता किया और बड़ी उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें आपके हवाले से इस 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई है, इसके हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए और अपने नाजरीन की तरबियत के लिए, तालीम के लिए हमने उनसे रब्ता किया। उनकी मेहरबानी, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। जी सर, बताइएगा कि पहले तो बहुत शुक्रिया आपका सर। ज़रा प्लीज़ बताइएगा कि 26वीं आइनी तरमीम, जिसका एक महीने भर से बड़ा शोर होगा था, कभी पार्टी इधर पलट रही थी, कभी उजड़ रही थी, और कभी पता चलता था कि कुछ भी नहीं हो पाएगा, और फिर बिल आखिर वही हुआ जो करने वाले थे उन्होंने करके दिखा दिया, अपनी अथॉरिटी को मनवा दिया। तो सर आपके तमाम हर तरह के आप प्लीज़ इस मौजू का अहाता कीजिए। गुजारिश ये है कि जो एक्चुअल 26वीं तरमीम थी उसके 50 से ऊपर नुकात थे, ये अब आकर 20-22 बचे हैं। मैं ऑनेस्टली समझता हूँ कि इसमें मौलाना फजल रहमान साहब की बड़ी काविश है। कंपैरिजन देखें तो पहले आइनी कोर्ट थी, जी जी, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी बेंच है। ये जो डेवलपमेंट हुई है ये यकीनन मौलाना फजल रहमान की कोशिश से हुई है, और इसी तरह वो पहले जो जजेस का तरीक़ाकार था अपॉइंटमेंट का, वो देखा तो नहीं, पढ़ा तो नहीं, जो सुनने में आया है वो यकसर गवर्नमेंट के पास था। लेकिन अब उसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जजेस और दूसरे लोग, मसलन वफाकी वज़ीर कानून वगैरह, वो शामिल हैं। एक कमेटी बनी है, उस कमेटी ने ही चीफ जस्टिस का चुनाव करना है। जुडिशल कमीशन के भी कोई इख्तियारात में इजाफा किया? जुडिशल कमीशन के इख्तियारात में इजाफा नहीं किया, मेम्बरान में मेम्बरान में रख दिया। तो इस तरह एक जो बहुत बड़ी हम मुसीबत समझते थे कानून के लिए, आइन के लिए और जमहूरियत के लिए, वो तो उससे तो निजात मिल गई। लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें भी अगर आप देखें तो जमहूरियत को, अदालत को और पार्लियामेंट को बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि पार्लियामेंट ने खुद मंजूर किया, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है पार्लियामेंट ने। मसलन मैं मौजू बहुत लंबा हो जाएगा, मैं नहीं सर, जितना आप टाइम बोलना चाहेंगे। हमारे नाजरीन इस वक्त पूरी दुनिया से जुड़ने लगे हैं आपके साथ, और आपकी गुफ्तगू और आपका फेस सामने आते ही ये हमें गूगल बता रहा है, और जो इस वक्त फेसबुक का स्टेटस है वो हमें आगाह कर रहा है। जी प्लीज सर। तो अब चले, मैं पहले अदलिया के हिसाब से कह देता हूँ। अदलिया में अब चीफ जस्टिस जो है उनके लिए एक कमेटी बनेगी, बन गई है बल्कि, जी जी, और वो कमेटी चुनाव करेगी। उसमें पहले जुडिशल कमीशन सिर्फ में ये केस जजेस थे, लेकिन पार्लियामानी कमेटी थी। अच्छा, लेकिन एक जजमेंट के जरिए उसे इंतहाई गैर मौसर कर दिया था, वो डाकखाना बन के रह गई थी। अब ये मौसर कमेटी है, इसमें 3 जजेस का नाम जाएगा, उसमें से एक चीफ जस्टिस होगा। मुंतखब कौन करेगा सर? वो कमेटी करेगी। पार्लियामेंट भी होगी और जुडिशल कमीशन भी। जी जी जी, जजेस भी होंगे उसमें सर। तो वो जो है वो कमेटी रिकमेंड करेगी, वो जाएगा सदर के पास, सदर नोटिफाई कर देगा। अब जाहिर है जो 3 जजेस का पैनल जाएगा उसमें जो गवर्नमेंट को सूट करेगा नाम, वो कोशिश करेंगे पार्लिमानी कमेटी से वो रिकमेंड हो जाए, और उससे फिर अगले चलन का लेन देन होगा कि आपने इस तरह रहना है, इस तरह रहना है, इस तरह रहना है। दूसरा ये है कि ये पीरियड फिक्स कर दिया गया है, 3 बरस। फर्ज करें अब एक जज साहब हैं,
وہ 60 کے ہیں تو 63 میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اچھا جبکہ ریٹائرمنٹ کی ایج 65 ہے، 65 برس ہے، ٹھیک 65 ہے، وہ 63 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ ابھی بھی اس میں ایمبیگوٹی موجود ہے۔ وہ 3 کا جو پینل جائے گا اس میں پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ تیسرا انکار کرتا ہے تو وہ جو ہے نیکسٹ سینئر کو آفر کی جائے گی۔ ٹھیک ابھی ایمبیگوٹی میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ نیکسٹ سینئر سے مطلب چوتھا ہے یا پھر واپس ایک پر آئیں گے، اچھا یا 2 دوبارہ پر سے آئیں گے۔ نئی کمیٹی بنے گی؟ نہیں، نئی کمیٹی اچھا، نہیں، وہی ہوگا، آیا اچھا اگر فرض کریں تیسرے کا چناؤ ہوتا ہے جی جی تو وہ جو ہے اگر وہ ریفیوز کرتا ہے تو آیا پھر پہلے پر آئیں گے یا دوسرے پر آئیں گے یا چوتھے پر جائیں گے؟ صحیح، یہ ایمبیگوٹی بھی موجود ہے۔ تو یہ بہرحال بعد میں کوشچن اٹھے گے۔ ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ میں چونکہ بڑی ایک دفعات کی بحث ہو جائے گی، وہ شاید ناظرین کے لیے اتنی اہم نہ ہو، اس اہم موضوع نہ سے ہو۔ متعلق نہیں ہے۔ لیکن سادہ سے الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ میں کیس سیول بھی جاتا ہے یا جی جی کرمنل بھی جی جی جاتا ہے، وہ آئینی کیس ہوتا ہے۔ اچھا یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ نہیں کہ وہ غیر آئینی کیس ہوتا ہے۔ اب یہ ایمبیگوٹی بھی موجود ہے کہ آئینی کیس سے مراد کیا لی جائے گی، کیا جو صرف سیاسی کیس ہیں؟ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جو سول اور کرمنل کیس ہیں وہ سی پی ایل اے دائر کرتے ہیں۔ سی پی ایل سر میں بتاتا ہوں، سی پی ایل اے سے مراد یہ ہے سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل۔ جی ٹھیک، یعنی جتنے کیسز جاتے ہیں ان میں پہلے اجازت لی جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ اجازت دے کہ اس میں کوئی کویشچن انوالو ہے لا کا تو پھر وہ کیس آگے پروسیڈ کرتا ہے، نہیں تو خارج ہو جاتا ہے۔ جی تو یہ ایک ریلیونٹ پروویژن کے تحت ہے آئین کی۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ بھی آئینی کیس ہے، تو یہ کس طرح ڈسکرمنیٹ ہوگا؟ اگر تو ان کی مراد یہ صرف سیاسی کیس ہی آئینی کیس ہیں تو یہ غلط تشریح ہے، جی یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسری بات، پہلے اگر کمپیریزن کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، پہلے جو مسودہ تھا وہ یہ تھا کہ پنجاب کا جج وہ اگر اتنا دباؤ اس کے ذہن پر ہوتا تھا اور ہونا چاہیے تھا اگر وہ جی جی امینڈمنٹ پاس ہو جاتی کہ اگر وہ کوئی ناپسندیدہ گورنمنٹ کی لحاظ سے ناپسندیدہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کو اٹھا کر لاڑکانہ بھیج دے، اس کو اٹھا کر سکھر بینچ بھیج دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح عدلیہ کو کنٹرول کرنے کا منصوبہ تھا۔ منصوبہ بنایا گیا۔ اب یہ چیف جسٹس کے ذریعے ہوگا۔ میں سر بڑی ایمانداری سے عرض کرتا ہوں، پچھلے 2-2.5 سال سے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے وہ انتہائی تکلیف دہ کہانی ہے۔ صحیح، سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکی تھی۔ ڈٹائی کی انتہا یہ ہے کہ انہوں نے کہا فلاں تاریخ کو الیکشن کرا دو۔ صحیح، وہ جو پنجاب کی بات جی تھی، پنجاب کی بات تھی، خیبر پختونخوا، نہیں ہو سکے تھے۔ وہ آپ دیکھیں الیکشن کمشنر اتنا طاقت حاصل کر گیا تھا کہ اس نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ڈیفائی کیا۔ اور اس کے پیچھے کوئی غیر مرئی یقیناً نقاب پوش، جی جی نامعلوم، نامعلوم، جو نام مرضی آپ دے دیں۔ صحیح، ابھی بھی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس عینی ترمیم کرانے میں وہی نقاب پوشوں کا جی جی آپ جو بھی نام دے دیں۔ اس کی پوری ویڈیو اگر دیکھ لیں جی جی پارلیمنٹ کی تو گیلری میں نقاب پوش پھرتے نظر آتے ہیں۔ صحیح، تو اس کو وہ توقیر حاصل نہیں زین ہے۔ قریشی صاحب پہ بھی جو ایک مبینہ طور پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ بندے پورے نہیں ہو رہے تھے، اگر پی ٹی آئی کے واقعی لوگوں نے ووٹ دیے ہیں تو یہاں بھی وہی لوگ جی اسی طرح ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ تکلیف دہ بات ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہم جب حوالہ دیتے ہیں کہ قانون سازی ہوئی ہے، کوئی 80 کے قریب بل پاس ہوئے ہیں۔ اچھا، ان 80 بلوں میں ایک کا تعلق بھی عام آدمی سے نہیں ہے۔ صحیح، اس آئینی ترمیم میں نہیں، اچھا اوور آل تو آئینی ترمیم سے بھی عام آدمی کا کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ بتائیں
عام آدمی ریڈی والے کو کیا غرض ہے کہ چیف جسٹس کا انتخاب کیسے ہوگا؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا یا تعلیم یا جو اس شعبے سے منسلک ہیں ان کا مسئلہ ہے، اور جنہوں نے فوائد لینے ہیں ان کا مسئلہ ہے۔ ریڈی والے کا، تانگے والے کا معاف کیجیے، اور وہ رکشہ ڈرائیور کا، اس کو تو آج جا کر چیف جسٹس کا نام پوچھ لیں، وہ اس کو چیف جسٹس، ان کو چیف جسٹس کے ایسا بھی محترم رمضان خالد صاحب جو ہے صاحب، ایسا بھی ہوتا رہے گا کہ جیسے نیب ترمیم لائی گئی تھی پیپلز پارٹی کو سکرو کرنے کے لیے، اور بعد میں وہ میاں صاحبان کے اپنے گلے میں پڑ گئی، یہی ہوا ہے، اس کا بھی یہی ہوگا، یہی ہوگا، چیلنج ہوگی، بڑے فلا ہیں۔ جماعت اسلامی نے تو اعلان کر دیا نا چیلنج کرنے کا، لیکن دوسری جماعتیں اور وکلا بھی اس پر سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں کہ اس کو چیلنج کریں۔ یہ بات دیکھیں پارلیمنٹ کے حقوق کی بھی ہے کہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو قانون پاس کرے، لیکن ریشنلٹی ہونی چاہیے اس قانون میں۔ یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ آج یہ قانون پاس کر دے کہ شام 5 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک لوگ گھروں میں مقید رہیں گے، پاسبل نہیں ہے۔ زندگی ہے، زندگی چلتی ہے، تو پارلیمنٹ کو اس قسم کا جو ماورائے فطرت، ماورائے مذہب اور ماورائے سوسائٹی کے مروجہ اصولوں کے اگر کوئی قانون پاس کرتی ہے اور آئین کی خلاف ورزی میں، قانون کے خلاف ورزی میں، تو یقیناً وہ چیلنج ہوگا۔ کچھ قوانین کا تعلق شریعت کوڈ سے ہے، مثلاً آپ شریعت کوڈ میں یہ کہہ کر چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہے، وہ سپریم کورٹ میں بھی سکتا ہے، لیکن پریروگیٹو جو ہے وہ شریعت کورٹ کا ہے، اور شریعت کورٹ اگر اسے ڈکلیئر کر دے تو گورنمنٹ اس کے مطابق قوانین بنانے کی پابند ہے۔ اچھا، اب یہاں آئیے کہ سود انہوں نے غیر اسلامی ڈکلیئر کر دیا، جی، اس کی اپیل سپریم کورٹ میں پڑی ہے، سپریم کورٹ میں آج تک وہ اپیل نہیں نکلی۔ واہ، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی اور کہانی یقیناً یا ملکی حالات اور حکومتوں کے مفادات بھی ہیں، اس لیے کہ پوری دنیا میں سود کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے، تو ان کو ویسے تو جو اسلامی بینکنگ اور نظام ہے، سسٹم ہے، یہ بھی تیزی سے مقبول تو ہو رہا ہے سر، مقبول ہو رہا ہے، پبلک نے تو ایکسیپٹ کیا ہے، اسی لیے مقبول ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کو الٹرنیٹ دے نہیں رہی۔ جی، اسلامی بینک نے اپنے طور پر جو اصول یا قانون وضع کیا ہے وہ بینک کی حد تک ہے، صحیح، حکومت نے اس میں کوئی مدد نہیں کی۔ جی، تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسی طرح کے قوانین جو اسلام کے مطابق نہ ہو، سوسائٹی کے مطابق نہ ہو، رواجات کے مطابق نہ ہو، مروجہ جو آئین ہے ہمارا 1973 کا، اس کے مطابق نہ ہو، جو قانون کے مطابق نہ ہو، اور جس کو دماغ نہ مانے کہ ریشنلٹی نہیں ہے، وہ چیلنج ہو جاتا ہے۔ سر آپ کے خیال میں کیا واقعی پیپلز جو پی ٹی آئی یہ اپنا کچھ کر نہیں سکی، بے بس تھی، یا اس نے بھی اس میں کوئی لے دے کیا ہے، کیسے، یا شخصی طور پہ ہوئے ہیں؟ دیکھیں سر جی، میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنا محاذ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ آتے، اس میں شامل ہوتے، شور و غوغا کرتے، لوگوں کو پتہ چلتا کہ ریزسٹنس ہے اور کس پارٹی کی ریزسٹنس ہے، تحریک کا حصہ بنتی، تحریک کا حصہ۔ یہ اس خاموش رہنا بھی، جیسے ہمارے مذہب میں کہتے ہیں، خاموش رہنا بھی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ تو اگر یہ خاموش، یہ کچھ کہانی بھی بتا رہی ہے کہ پس پردہ کچھ ہوا ہے، مطلب یقیناً عرصے سے، 1 مہینے سے ایفرٹ ہو رہی تھی، یقیناً پس پردہ والی کہانی بالکل ٹھیک ہے۔ میں پھر بار دیگر آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ اگر فوٹیج دیکھیں پارلیمنٹ کی آخری لمحوں کی، تو اس میں جو مہمانوں کی گیلری ہے وہ آپ کو نامعلوم اور نقابپوشوں سے پر نظر آئے گی۔ اچھا سر، آپ نے کہا، ایک رائے کا اظہار کیا کہ یہ 26ویں آئینی جو ترمیم ہوئی ہے، یہ اس ایک طرح کی جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے پارلیمنٹ میں۔ ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے آپ اس کو کس
طریقے سے قانونی طور پر اس کا دفاع کریں گے اپنے اسی پوائنٹ آف ویو کا؟ نہیں، میں تو دفاع تو نہیں کر رہا، نہیں میں نہیں، اس چیز کا کہ آپ نے جو کہا اپنی اس رائے کا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے یہ منظور کر کے، اس حوالے سے. ہاں، اپنی طاقت کو کمزور کیا نا، اچھا اپنی طاقت کو کمزور کیا ہے، اس لیے کہ اب ادارے آئندہ لڑیں گے، صحیح. اچھا، اداروں میں کھچاؤ بڑھے گا، کھچاؤ بڑھے گا، کشیدگی کشیدگی بڑھے گی. اگر ایک ادارہ نہیں مانے گا دوسرے کی بات، تو خاص طور پر عدالتی نقطہ نظر سے دیکھیں، زیادہ تبدیلی تو اور عدالتی نقطہ نظر سے کی گئی ہے نا. تو اب ساتھ ہی پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم سب سے سپیریئر ہیں. صحیح. سب سے سپیریئر ہیں تو دوسروں کو بھی تو جینے کا حق دینا. دوسرے ادارے بھی جینے کا حق مانگتے ہیں، وہ اپنی جگہ مانگتے ہیں، اور اگر ان کو جگہ نہ ملی تو آپ یقین کریں اتنا کھچاؤ ہوگا کہ جس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں بھی نہیں ہوگا. سر، اب تک 3 نام سامنے آ رہے ہیں جو سینیرٹی کے لحاظ سے، جسٹس منصور شاہ اور جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ افریدی، اور یحییٰ افریدی کو موسٹ فیوریٹ کہا جا رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ یا کوئی اور بھی چھپا رستم؟ میں گزارش یہ ہے، جسٹس امین الدین جو ملتان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ان کا بھی ایک حوالے سے ذکر ہوا ہے، ذکر خیر چلتا رہا ہے سر. جی، وہ اب اسی ترتیب میں ہے. اگر تو امین الدین خان تک بات پہنچنی ہے جی جی، تو پھر یہ بظاہر جو 3 نام ہیں اس میں یحییٰ افریدی کی سلیکشن ہوگی. یحییٰ افریدی کا ابھی 7-8 سال عرصہ باقی ہے. صحیح ہے. وہ اگر اس آئینی ترمیم کو دیکھے تو 3 سال بعد 63 کی عمر میں ریٹائر ہو جائیں گے. جی جی، ہاں. تو اچھا، وہ کیوں اپنے 4 سال چھوڑے؟ صحیح. اگر وہ اپنے 4 سال چھوڑتے ہیں تو پھر کیا بات امین الدین خان تک پہنچتی ہے یا واپس پلٹتی ہے منصور علی شاہ تک؟ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انڈر گراؤنڈ، جیسے چلیں ہم اس کو اس انداز میں بھی لے لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا تو یہی جا رہا ہے کہ منصور شاہ صاحب کو کرنے کے لیے ایسا کیا گیا، لیکن بہرحال عینی ترمیم میں ان کا کہیں ذکر خیر تو نہیں ہے نا جی. لیکن جو حالات واقعات بتا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ یہ ہماری پارٹی کا جج ہو، یہ ان کی پارٹی کا جج، اس طرح کے جو معاملات تھے. ویری انفارچونیٹ، جی، ویری انفارچونیٹ. جج ہم نے وکالت کی ابتدا میں سول ججز دیکھے ہیں جو نہ کسی پارٹی کے ہوتے تھے، نہ امپریشن دیتے تھے، میرٹ پر فیصلہ کرتے تھے. اب یہ سپریم کورٹ تک ڈیویژن آ گئی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا جج ہے، یہ فلاں پارٹی کا پسندیدہ ہے، فلاں پارٹی کا پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے. یہ سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچ گیا، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ذمہ داری موجودہ چیف جسٹس جو اب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، فائزی صاحب، قاضی فائزی صاحب، ان پر ہے. انہوں نے ایک روایت ڈالی کہ لوگوں کو دکھایا کہ سپریم کورٹ میں یہ کاروائی ہو رہی ہے. اپنی دانش میں تو انہوں نے اچھا کیا، لیکن آپ یقین کریں گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ایک دکاندار اور ایک دھڑے پر بیٹھنے والا آدمی بھی کہتا ہے یار لعنت بھیجو، یہ سپریم کورٹ ہے. وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا سپریم کورٹ پر، وہ انہوں نے ہٹا دیا اپنی غلطیوں سے. اچھا سر، اب 26ویں یعنی ترمیم، اس میں اور بھی کیا کیا ہوا ہے اس میں، اور کوئی عوام کے حوالے سے، مفادات کے حوالے سے؟ میں نے میرے بھائی بتایا ہے کہ 2.5-3 سال میں جب سے عمران خان کی گورنمنٹ گئی ہے، پارلیمنٹ میں جو 80 کے قریب بل منظور ہوئے ہیں، جی جی، اس میں ایک بھی عوام سے متعلق نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ فلاں کو معاف کر دو، فلاں محکمہ بند کر دو، فلاں کیس اس طرح چلے گا، فلاں کیس وڈرا ہوگا، فلاں کیس. آپ اندازہ لگائیں جو موجودہ وزیر اعظم ہیں آپ کے، ایک دن پہلے غالباً ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی. ہاں بالکل ہونی تھی، اسے 10 کو ہی ہونی تھی. ہاں، 10 اپریل کی بات. وہ اوتھ اٹھا رہے ہیں، اور ادھر حمزہ شہباز پہ ہونی تھی، ادھر وہ وزیر اعلیٰ بن گیا. صحیح صحیح صحیح. تو سر، پیپلز پارٹی جس نے ذکر بھی اٹھائی اور اپنا کیس میں جیتا بھی سے ذوالفقار علی بھٹو شہید کا، اور اس میں تو انہوں نے کیا پھر نظریہ ضرورت کے تحت وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے کیا اڈہاک یہ فیصلہ ہے، یا پیپلز پارٹی اس میں دیکھ رہی ہے کہ یہ لانگ رن اس میں ان کو کوئی بینیفٹ ملے گا؟ گزارش ہے نہ ان کو بینیفٹ ملنا ہے، نہ ان کا کوئی لانگ رن ہے، نہ شارٹ رن ہے. یہ انہوں نے وقتی، اب بلاول نے تو صاف کہا ہے ہمارے سر پر مجبوریاں ہیں.
ہمارے پیچھے لوگ کھڑے ہیں. صحیح. ہاں ہاں. اچھا آپ یہ دیکھیں اسی کے نانا نے آئین بنایا, صحیح. اسی کے نانا نے, اور آئین کا بیڑا غرق کر دیا نواسے نے. آپ اندازہ لگائیں جو آئین بنانے والے تھے, جو آئین کے محافظ تھے, آپ اس کو دیکھیں نا, غداری آرٹیکل 6 میں جی جی اس کی سزائے موت تھی, غداری کی. بالکل غداری کی. اور اس میں جو پیراماؤنٹ کانسٹیٹیوشن تھا وہ یہ تھا کہ اداروں کے خلاف کام کرنا یا مداخلت, فوج کی مداخلت, اس قسم کا چینج ہو گیا. جس نے مارشل لا لگایا تھا چینج ہو گیا, اس نے چینج کر دیا. چیف ایگزیکٹو کے بھی عہدے نکالے گئے, کریٹ کیے گئے, ایگزیکٹو کے نائب وزیر اعظم کے عہدے نکالے گئے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ضروریاتی ساری امینڈمنٹس ہیں, وقتی امینڈمنٹس ہیں, کوئی مستقل بنیاد پر نہیں ہے. اور پتہ نہیں اب اللہ خیر کرے, بلاول کو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے, جو اب عام طور پر لوگ کہتے ہیں وہ آئندہ کا وزیر اعظم ہے. جی. میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بدبختی ہوگی, اچھا, بہت بڑا گھاٹے میں چلا جائے گا ملک. جس شخص نے ایک دن بیٹھ کر مزدور کے ساتھ کھانا نہیں کھایا, جس نے ایک دن مزدور کو نہیں دیکھا, اس کی زندگی کو نہیں دیکھا, کسان کی زندگی کو نہیں دیکھا, غریب کی زندگی کو نہیں دیکھا, یہ صرف باتیں کرتے ہیں. اگر دیکھا تھا تو ذوالفقار علی بھٹو نے دیکھا تھا, اگر دیکھا تھا تو یہ تو سونے کا چمچہ لے کر یہ تو سیاست میں آیا, سونے کا چمچہ لے کر. اور بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, کون سی ایسی وصیت ہے جس کو پتہ ہو کہ آج اس بندے نے مر جانا ہے اور وصیت لکھنا شروع کر دے. اس وصیت کے ذریعے سے اقتدار گیا نا. جی جی بالکل ایسے. اگر پارٹی تک جانی تھی وارثوں میں تو وارث تو کوئی اور کھڑے ہیں. ہاں ہاں ہاں, جو اصلی وارث ہیں, خونی لحاظ سے اور پشت کے لحاظ سے, بھٹو کی اصلی پشت کے لحاظ سے. جی بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ رابطہ رہے گا. ہمارے ناظرین نے بڑی دلچسپی کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ دیکھا, یہ ہمیں بتا رہے ہیں گوگل کی طرف سے آنے والی رپورٹ. اور آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور اس اہم موقع پر کئی آپ نے ایسے سوالات بھی اٹھائے ہیں اور ایسے معاملات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ جس سے سوچنے والوں کو سوچنا بھی چاہیے. اس میں ارباب اختیار اور سب تک یہ ہمارا یہی پیغام ہے کہ خدا را ایسی ترامیم لائیے جس میں حقیقی معنوں میں عوام کا مفاد ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. بہت شکریہ.